إذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome everybody to our Sira class. Uh, it's really a fresh topic. एक नया टॉपिक है, एक नया आगाज है जो आज हम करने जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. फुल ऑफ थ्रिल. या अगेन फुल ऑफ थ्रिल. इसमें एक और चीज भी ऐड हो चुकी है, वो क्या है, सस्पेंस है. कि किस तरीके से मामला जो है अपनी टेबल्स टर्न ओवर हो चुके थे कुछ वक्त में इस तरफ, कुछ वक्त में उस तरफ. और सेंट्रल रोल्स जो थे, और द हेल्प ऑफ अल्लाह अगेन, अल्लाह सुब्हान ताला's help was right at the expected time. सही वक्त के ऊपर जो है अल्लाह सुब्हान ताला की हेल्प. And hardships of the companions, and also the hardship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and a tough try from the sides of enemy because बहुत सारे लोग थे. मतलब ये कोई कबीला, ये कोई ग्रोह, ना ही ये कोई कौम थी. ओके. तो कौमें भी एक से जायद थी, कबीले भी एक से जायद थे. और फिर अ, जो लोग थे वो भी एक्सपेक्टेडली जो है, अनएक्सपेक्टेडली जो है आउट नंबर थे. ओके. ये कुछ हाइलाइट्स जो है मैंने दी आपको कि आप सब लोगों को पता चले कि हम इस जंग में क्या मामला जो है डिस्कस करेंगे. बिफोर मी स्टार्टिंग दिस लेसन, बिफोर मी स्टार्टिंग दिस बैटल, आप सब लोग जो है, फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जैसे जैसे हम कवर कर रहे हैं इन तमाम तर टॉपिक्स को, आप जो है अगर से टॉपिक वाइज भी इनको पढ़ते चले जाएं तो इट्स वेरी इजी टू कवर. क्योंकि जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बताया कि हमने जो है बहुत सारे सोर्सेस को, बहुत सारे लिटरेचर को जो है गैदर करके उनको समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करना होता है सिंपलेस्ट जो है फॉर्म में, ताकि किसी भी लेवल के ऊपर किसी को भी जो है समझने में मुश्किल ना हो, आसानी से जो है मामला समझ में आ जाए. जहां तक बात थी मक्के के इंसिडेंट्स की, तो वहां तक जो है सबको मामला क्लियर थे, सब लोग जो है रिलेट कर पा रहे थे, सबको समझ आ रहा था. इट वाज completely फाइन एंड ओके. लेकिन जैसे हम मदीना के अंदर एंटर होते हैं तो मामला जो है हेवी हो जाते हैं. ओके. इतने हेवी कि आप लोग जो है उसको, पहली बात तो पहले तो वो सुनते ही जो है आप एक डिसोनेंस में चले जाते हैं कि हम किस तरीके से इसको रिलेट करें. ओके. एक डिसोनेंस क्रिएट होती है. दूसरी चीज कि आप जो है आपको लगना शुरू हो जाएगा कि जो है आप जो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं इट्स नॉट रियली अप टू द मार्क, और कि आप जो है बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट. अल्लाह सुब्हान तआला के सामने जो है आप बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करेंगे. तो इस तरीके से आपको मामला लगने लगेंगे. सो तो हमने शुरुआत में जो है कंप्लीट पिक्चर देने के लिए आप सब लोगों को ये चीज बताई थी कि हर एक लेसन जो भी सीरा के अंदर, या फिर हर एक इंसिडेंट जो भी सीरा के अंदर गुजरा है, उससे हम डायरेक्टली जो है हमारी लाइफ के लिए लेसन जो है हम इंफर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके. तो बस मक्का का दौर नहीं, मदीना का दौर भी जो है सेम कंप्लीटली जो है उसी तरीके से वो पूरी तरीके से उतरता है कि हम जो है उससे लेसन एक्सट्रैक्ट करें. अगेन कि हाउ, किस तरीके से करें, दैट्स द क्वेश्चन. तो जो मामलात मदीने के अंदर चल रहे हैं वो मामला स्टेट के हैं. वो मामलात ऐसे हैं जहां पर जो है मुसलमानों ने एक सुपीरियोरिटी हासिल कर ली थी. ओके. ये मामलात ऐसे हैं जहां पर दीन कंप्लीट हो चुका था. मतलब दीन जब कंप्लीट होता है तो हम जो है जब रूलिंग लेते हैं तो रूलिंग जो है हम सारे सर्कमस्टांसेस को, मतलब उसके बिगनिंग से लेकर एंड तक जो है उसको देख कर जो हम किसी रूलिंग को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं. ऐसे ही मक्के में कोई इंसिडेंट हुआ तो हम डायरेक्टली उससे हम इन्फर कर नहीं कर सकते कि ये तो ऐसे हुआ था यहाँ पर तो हम ऐसे करेंगे, या फिर मदीने के अंदर ऐसे हुआ तो हम ऐसे करेंगे. ओके. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. इस तरीके से बिल्कुल भी जो है ये काम
نہیں کرتا تو آپ کو جو ہے کمپلیٹ پکچر دیکھنی پڑتی ہے، اس کے بعد جو ہے رولنگ جو ہے اسٹارٹ کرنے پڑتے ہیں، ناٹ اونلی رولنگ، بس فقہی معاملات نہیں، اور بھی تمام تر جو معاملات ہیں آپ کمپلیٹ پکچر کو جب دیکھتے ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ہے آپ جو ہے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے ایک مسلمان کی، تو آپ کو آپ کے اوپر انکمبنٹ ہے کہ آپ کے اوپر یہ چیز مینڈیٹری ہے، obligatory ہے کہ یو شوڈ بی اویئر آف دی گلوبل ایشوز، گلوبل پالیٹکس، جو بھی معاملات جو ہے گلوبلی چل رہے ہوتے ہیں ان تمام تر چیزوں کی آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے، ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کیسے سمجھیں گے آپ، اس کے لیے پہلے آپ کو جو ہے سیرا سمجھنی ہوگی۔ اوکے، there is nothing more global than سیرا، اوکے، quote and quote there is nothing more global than سیرا، کیونکہ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا قبیلہ، not even ایک قبیلہ، ایک کچھ لوگ، شروعات میں چار بندوں سے شروع ہوتی ہے تحریک، اور پھر جو ہے کمپلیٹلی ایک ڈراسٹک چینج لیتے ہوئے جو ہے پوری دنیا کے اوپر جو ہے چھا جاتی ہے۔ یہ کس طریقے سے ہوا؟ اٹس کمپلیٹلی، اگر سے آپ آج کے سینیریوز میں دیکھیں گے تو ایسکیموس وہ کسی ایک ان کی جگہ سے اٹھیں گے اور پھر رشیا اور امریکہ کو اوورٹیک کر دیں گے، ان کو وہ ان کے تمام تر معاملات کو وہ کور کر لیں گے۔ اوکے، سمپلی اس طریقے سے جو آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ایسکیموس۔ اوکے، جس وجہ سے ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ایسکیمو مطلب اصل میں یہ ہوتے کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہوتی ہے۔ اوکے، لیکن اگر سے یہ بھی اٹھ کر امریکہ اور رشیا کو بھی اوورٹیک کر دیں، اٹس دی سیم ایگزامپل ایز کہ عرب کے چار بندوں سے شروع ہوئی تحریک اور پھر تمام دنیا کے اوپر جو ہے یہ چھا گئی تھی۔ اس طریقے سے جو ہے یہ معاملہ تھا۔ تو گلوبل پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے آپ کو سیرا سمجھنی پڑے گی، جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو کس ماڈل کے اوپر آپ کے پاس اسٹینڈرڈ کیا ہوگا، اسٹینسل کیا ہوگا، یارڈ اسٹک کیا ہوگا کہ آپ جس سے کہ میجر کر سکیں کہ اس کو میں کہاں پر دیکھوں گا، اس کو میں کہاں پر دیکھوں گی۔ اوکے، کہ کس طریقے سے آپ ان تمام تر معاملات کو اپنے نظریے میں فٹ کریں گے۔ اٹس ریئلی امپورٹینٹ کہ آپ جو ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہے آپ سیرا کو پریورٹی دیں، اور ان تمام تر معاملات کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، سمپلسٹ فارم میں سمجھنے کی کوشش کریں، ایک سے دو تین اسپیکر کو سنیں، دو تین کتابیں پڑھیں، الگ الگ لٹریچر کو اکٹھا کر کے اینالائز کریں، تب جا کر جو ہے آپ کو پکچر جب سمجھ میں آنی شروع ہوگی تو آپ جو ہے مسلمان بننا جو ہے آپ شروع ہو گئے۔ دیٹس کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا خلیفۃ اللہ، کہ ہم نے جو ہے انسان کو خلیفہ بنا ہے اس دنیا میں، ارض کے اوپر، وہ جو مقام ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ گلوبل ہونا پڑے گا، آپ کو اسٹیپ اٹھانا پڑے گا کہ آپ گلوبل ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے خلیفۃ اللہ کہنے کے بعد جو ہے دنیا کی بات کی ہے، مطلب دنیا سے کم تر جو ہے آپ کبھی بھی سوچ نہیں سکتے۔ اٹس آل اباؤٹ دی دنیا، اوکے، دس ارتھ، پلانٹ ارتھ جو ہے، اس سے کم جو ہے آپ کا بالکل بھی اسکوپ نہیں ہوگا۔ لیکن اگین اس میں بھی نا ایک تھوڑی سی کوگنیٹو آپ کے اندر جو ڈسوننس کریٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہمارے جو ہے معاملات بہت ہی زیادہ فسٹ ہیں، ہمارا آئی کیو، ہمارا ای کیو، اور پھر ہمارے تمام تر جو ہی معاملات ہیں، ایس کیو، اسپرچل کوشچن، اوکے، تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں ہمارے سارے پٹے ہوئے ہیں ایک دم سے، اور ہم نے وہ تربیت نہیں حاصل کی، ہم نے وہ علم حاصل نہیں کیا، تو اس وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی زیادہ ہیوی لگنے لگتی ہیں۔ تو آبویسلی یو گونا اسٹارٹ فرام یور سیلف، اوکے، تو آپ جو ہے اپنے آپ سے ہی شروع کریں گے۔ تو جب اپنے آپ کو آپ ڈیولپ کرنا شروع کریں گے تو اٹ ایکچولی آپ کی انٹینشن میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اصل میں اس مقام تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ اوکے، دس از ہاؤ یو ٹریڈ دس پاتھ۔ ایسے نہیں کہ آپ نے جو ہے ایک چھلانگ لگائی تو ایک دم سے آپ نے جو ہے فرسٹ فلور سے آپ لاسٹ فلور تک جو ہے پہنچ گئے۔ نو، اٹس ناٹ، نو، اس طریقے سے جو ہے یہ کام نہیں کرتا بالکل، اٹس اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ مے بی یو آر اے اور یو آر اے ٹینیجر، اور آپ ایک ٹینیجر ہے یا پھر اڈلٹہڈ میں ہے، اوکے، تو یو ہیو، آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، ٹائم ہے آپ کے پاس، تو مے بی آپ جو ہے ان تمام تر جرنی میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے جو ہے گروپ کے معاملات میں آتے ہوئے، اسٹیٹ کے معاملات میں آتے تک جو ہے آپ اپنی لائف میں، آپ کی لائف میں وہ تمام تر معاملات شاید ہو جائے، اوکے، اللہ عالم۔ اوکے، لیکن اگر سے نہ بھی ہو تو آپ نے جو ہے بنیاد رکھ دی تھی۔ وہ بنیاد کہاں تھی؟ جہاں پر آپ نے اپنے آپ کو جب امپروو کرنا شروع کیا تو
بنیاد آپ نے وہیں پر جو ہے رکھ دی تھی، کیونکہ آپ کے بعد جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو کب اسی لیگیسی کو وہ کنٹینیو کرتے ہوئے جو ہے یہ معاملات جو ہے آگے بڑھیں گے. دس از ہاؤ یہ تمام تر معاملات اصل میں کام کرتے ہیں دنیا کے اندر. تو ہم جو ہے ریزلٹ اورینٹیڈ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، اس کو بس جو ہے ایفرٹ پٹ کرنا چاہیے. کہ یہ واحد دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بس ایفرٹ کے اوپر اسٹریس کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ رزلٹ کا جو معاملہ ہے وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. وکٹری belongs to me. It's me who grants victory to who I will. Okay, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپنلی بتا دیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو فتح یاب کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ شکست دیتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے رزلٹ. لیکن جو ایفرٹ ہے وہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے. یہ فری ول ہے ہماری کہ ہم ایفرٹ پٹ کریں یا پھر نہ کریں. فریلی جو ہے ہمیں ایک آپشن دے دی گئی ہے، یا تو آپ کریں یا تو پھر آپ نہ کریں. اوکے، اٹس کمپلیٹلی اٹ ریلائز آن یو. تو اس وجہ سے جو ہے آپ کے جو ہے معاملات جو ہیں آن دا ڈے آف ججمنٹ ڈیسائیڈ ہونے ہیں کہ آپ کو تو فری ول ملی تھی کہ آپ کو کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا ہے. آپ نے کیا تھا تو آپ کے معاملات صحیح ہیں ڈے آف ججمنٹ کے دن. اگر سے آپ نے نہیں کیا تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ برے ہیں، یا پھر جیسے بھی اکارڈنگلی آپ کے جو عمل ہے اس کے مطابق ہوں گے. یہ جو ہے معاملات اصل میں ہم اسی وجہ سے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ریورس انجینئرنگ کرتا ہے وہ ڈے آف ججمنٹ سے. دا ڈے آف قیامہ، اس دن سے جو ہے سارے معاملات کو وہ ریورس انجینئر کرتا ہے اور اپنی پریورٹیز سیٹ کرتا ہے، اپنے ویژن اسٹیٹمنٹ کو وہ لکھتا ہے اور پھر اسٹریٹجک فوکس کو بناتا ہے. اینڈ اکارڈنگلی جو بھی معاملات آگے چلتے ہیں وہ اپنے کنٹینیو کرتا ہے. اگر سے یہی پر ہم فیل ہیں پہلے اسٹیپ پر بھی، تو تھنکنگ آف سم تھنگ بگ اٹس کمپلیٹلی ابسرڈ. یہ بالکل بھی جو ہے ایک بے بنیاد اور پھر اٹس سمجھے کہ کوئی بھی سینس نہیں بناتا ہے. اس طریقے کی چیز ہے اگر سے فرسٹ اسٹیپ نہیں لے رہے اور پھر بڑے کام کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں گے اور پھر ایک پراپر ایک سینسفل ایڈوائس جو ہے ایک سنسیئر جو ایڈوائس کی طرح جو آپ اس کو لیں گے انشاءاللہ. So with this, we are going to start today's lesson, inshallah. Battle of Ditch, Battle of Confederates, Battle of Trench. یہ الگ الگ جو ہے نام ہے اس کے. اوکے، اگین ڈچ کا مطلب، ٹرنچ کا مطلب جو ہے بیسیکلی خندق سے مراد ہے. اور ہم کانفیڈریٹس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو مخالفین تھے، جو اینیمیز تھے، وہ ایک سے زائد تھے. ایک سے زائد قوم بھی تھی، ایک سے زائد قبیلے بھی تھے. تو سب لوگ مل کر جو ہے کانفیڈریٹس بن گئے تھے. اس وجہ سے ہم اس کو بیٹل آف کانفیڈریٹ بھی کہتے ہیں. تو اٹ سمپلی جو ہم عربی میں اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اوکے، تو یہ الگ الگ ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ let me just narrate you a small incident. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکچولی بیٹل جو ہے خندق سے ریلیٹڈ ہے، مطلب ٹرینچ سے. اگین میں اور سمپلیفائی کر دوں جن لوگوں کو ذہن میں امیجن نہیں ہو پا رہا کہ خندق کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو لیٹ می جسٹ سمپلی ایکسپلین کہ خندق اسے ہم کہتے ہیں زمین میں جو ہے آپ ڈگ کرتے ہیں. اوکے، ایک بڑا جو ہے آپ ایک گڑھا جو ہے کھودتے ہیں اور اس کی لینتھ اور پھر ڈیپتھ جو ہے بہت ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اتنی کہ وہ کلومیٹرز میں ہوتی ہے. اوکے، بالکل اسی طریقے سے اگر سے آپ نے دیکھا ہوگا میٹرو ٹرین کے لیے نا، جو انڈر گراؤنڈ میٹرو ٹرین جاتی ہے، تو جس طریقے سے انڈر گراؤنڈ کے لیے جو ڈگنگ کی جاتی ہے کتنی بڑی لین ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے نا وہ ٹرنچز ہوتے ہیں. اوکے، تو آپ سب لوگ جن کو نہیں پتا تو آپ بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ ٹرنچز جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں. اس ٹرنچز کے درمیان جو ہے ایک سخت ترین معاملات تھے مسلمانوں کے. تو بنا کھانا اور پانی کے جو ہے وہ ان خندقوں کو ڈگ کر رہے تھے، کھود رہے تھے سارے صحابہ اکرام اور پھر پروفیٹ اسلام. اوکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ان کی ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس ہنگر کی معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے ایک زبردست جو ہے ترکیب نکالی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اینڈ یہ اصل میں ریلیٹڈ ہے برکہ سے. اوکے، برکت جو آپ کہتے ہیں نا لائف میں، تو یہ برکہ کا اصل میں کانسیپٹ ہے کیا؟
یہ اصل میں کس طریقے سے کہاں پر رول پلے کرتی ہے، اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ ہوتی ہے، اور پھر ایک بندے کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے، مطلب اس کے اوپر ایک بلیسنگ ہوتی ہے. اوکے. تو یہ کس طریقے سے یہ ایک زبردست ایک سسپینس ایونٹ ہے کہ اگر سے اصل میں آپ برکا کو جاننا چاہتے ہیں تو اسٹے آن اسٹے ٹیون. اوکے. اگین. So let's just come back to the battle. جو ہمارا بیسک ایک پراپر میکینزم رہا ہے، یا پھر ایک پراپر اپروچ رہا ہے بیٹلز کو سمجھنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ بیسیکلی وی اسٹارٹ آف فرام دی کازز، کہ ہم کازز سے شروع کرتے ہیں کہ کس وجہ سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے ہم اینیمی پلاننگ اور پھر مسلم پلاننگ، دو طرف کی جو ہے پلانس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے بیٹل سٹوریز، بیٹل کے اندر جو معاملات ہوئے تھے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آؤٹ کم آف دی بیٹل، اور پھر آفٹر میتھ. جو ہے یہ اپروچ رہا ہے ہمارے تمام تر بیٹلز کا، مطلب شروعات سے جتنے غزوے ہم نے پڑھے ہیں، اور پھر جو ہم نے بیٹل آف بدر اور پھر بیٹل آف احد جو ہم نے پڑھا ہے، تو ان سب میں جو ہے یہ ہمارا اپروچ رہا ہے. آئی تھنک یہ سملر جو ہے اپروچ اس دفعہ بھی رہے گا، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو سمپلی جو ہے انڈرسٹینڈ، آپ سب لوگ سمپلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. کازز. اوکے. پہلا کاز کیا تھا جس وجہ سے بیٹل آف ڈیچ ہوئی تھی؟ لیٹ می جسٹ ٹیل یو دی بیک گراؤنڈ. اوکے. بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہے؟ تو لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے مسلمانوں نے ریسنٹلی ایک ایکسپیڈیشن انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا، وہ تھا موریسی ایکسپیڈیشن، جس کے اندر جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہونا تھا ایک قبیلے سے، بنو مستلق کے قبیلے سے. تو پروفیٹ علیہ السلام نے ایڈوانس کرتے ہوئے ایکشن لیا، اور پھر اس کے معاملات کو سیٹل کیا گیا، اور پھر وہ راستے میں جو ہے واقعہ اف ہوا، اور پھر اب جو ہے معاملات سیٹل ہو چکے ہیں. اب جو ہے مدینہ کے اندر جو ہے لائف نارمل ہو چکی ہے، تھوڑی سی نارمل لائف جو ہے اب چل رہی ہے، کیونکہ بیٹل آف احد میں ایک سخت بیٹل ہوئی ہے، اور پھر بیٹل آف بدر 2، جس کے اندر ابو سفیان واپس آیا تھا بیٹل آف بدر کے میدان میں، اور پھر اکنامک کرائسس کی وجہ سے اس کو لوٹنا پڑا. تو ایک پراپر سچویشن ایسی تھی کہ عرب میں، مطلب مکہ کے اندر جو ہے اکنامک کرائسس کی وجہ سے یہ سیفٹی مل چکی تھی مدینہ کے مسلمانوں کو کہ وہ جو ہے اب قریش سے سیف ہیں. اب جو انہوں نے ایکسپیڈیشنز کی تھی، انہوں نے اس وجہ سے جو ہے تمام تر قبیلے سے بھی سیف ہیں، غطفان سے بھی سیف ہیں. غطفان اگین یاد دلا دو، یہ بدوؤں کا قبیلہ ہے، بیڈوئنس ٹرائب. اوکے. تو ان سے بھی سیف ہیں، اور یہودیوں ان سے بھی سیف ہے، کیونکہ بنو نذیر کا جو ہے اب معاملہ جو ہے وہ بھی سیٹل ہوا تھا. تو سب لوگوں کو مسلمانوں نے بیک فٹ پر ڈھکیل دیا. سارے جو ہے اب وہ سوچنے پڑ چکے ہیں کہ ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم ایکٹ کریں. یہ معاملات ہیں سب جگہ کے. ہو گئے مسلمانوں کی جو لائف ہے وہ نارمل ہو چکی ہے مدینہ کے اندر، اب جو ہے معاملات صحیح سے چل رہے ہیں. اس دوران جو ہے جب مسلمان یہ معاملہ تھے، تو آبویسلی اگر یہ کنٹینیو رہے گا تو آبویسلی جو ہے وہ سپیریورٹی حاصل کر لیں گے تمام عرب کے اندر. اور جب وہ سپیریورٹی حاصل کر لیں گے، لاس ان کے ہوں گے، رولس اینڈ ریگولیشن سب کچھ ان کا ہوگا، کنٹرول ان کا ہوگا، تو جو ہے ایونچولی مکنس اور جوز اور پھر جو بھی خطفان کے قبیلے تھے، وہ سارے جو ہے سلیوز یا پھر سب سروینٹ ہو جائیں گے مسلمانوں کے، اور کسی کو بھی جو ہے وہ غلامی بالکل بھی قبول نہیں تھی. تو اس کو جو ہے کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے، جو ہے یہ تمام تر دشمن سوچ رہے تھے. یہی جو ہے ہمارا پہلا کاز ہے. وہ کیا ہے کہ مسلمانوں اور پھر قریش کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں جو ہے ایک پراپر کنکلوژن نہیں نکل پایا کہ مسلمانوں نے جیتا تھا یا پھر قریش نے جیتا تھا. کیونکہ جیتنے کے لیے جو آپ کو کمپلیٹلی آپ کو انفیریئر کرنا پڑتا ہے اپنی اینیمی کو، کہ وہ واپس سے جو ہے پاور حاصل نہ کر سکیں، وہ واپس سے جو ہے ان کے پاس کوئی اسٹیٹ نہ ہو، ان کے پاس کوئی پاور نہ ہو، ان کے پاس ویپنس نہ ہو، آرمی نہ ہو. اوکے. آپ کو ملٹری وائز جو آپ ان کو ویک کرنا پڑتا ہے، اور پھر پولیٹیکلی بھی ان کو جو ہے ویک کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے اکنامکلی بھی جو ہے آپ کو ویک کرنا پڑتا ہے اپنی اینیمی کو. جب آپ ان تینوں ایریاز میں اپنے اینیمی کو ویک کر دیں گے، تب جا کر ہم کہیں گے کہ آپ نے جو ہے جنگ جیت لیا. لیکن قریش نے بس جو ہے تھوڑا سا نقصان کیا تھا مسلمانوں کا، آبویسلی بہت بڑا نقصان تھا. ٹو بی ٹو بی مور جنرل، تو اتنا نقصان جو ہے ایک ڈیفیٹ کے لیے کافی نہیں ہے، شکست کے لیے بالکل بھی کافی نہیں ہے. اوکے. تو اس وجہ سے قریش نے واپس سے جو ہے ایک نئی کاوش انہوں نے شروع کی تھی. وہ کاوش کیا تھی
کہ قریش نے جو ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، پہلا کاز مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، دوسرا وہ جو ٹریڈ روٹس تھے جس وجہ سے بیٹل آف احد ہوئی تھی، واپس سے مسلمانوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، کیونکہ آپس سے جتنے بھی قبیلے تھے ان سب سے مسلمانوں نے جو ہے ان کے اگریمنٹس تھے، ان کے پیکٹس تھے، اور کچھ قبیلوں کے اوپر مسلمانوں نے آلریڈی جو ہے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا کہ یہ تمام تر قبیلے اور پھر وہ لینڈ جو ہے ہمارے رول میں آ چکی تھی، مسلمانوں کے رول میں آ چکی تھی۔ تو اس وجہ سے قریش جو ہے فریلی ٹریڈ نہیں کر پا رہے تھے، یا تو ہیوی جو ہے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، یا تو پھر آپ جو ٹریڈ نہیں کر پائیں گے۔ زیادہ تر جو ہے ان کے قافلوں کے اوپر حملے ہوا کرتے تھے اور پھر قافلے ان کے لوٹ لیے جاتے تھے۔ قریش کو اکنامکلی ویک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے مسلمانوں کے پاس یہی تھا۔ تو اس ٹریڈ روٹس کو فری کرنے کے لیے جو ہے مسلمانوں نے قریش کے سوری مسلمانوں قریش نے اس ٹریڈ روٹس کو فری کرنے کے لیے انہوں نے یہ کاوش کی تھی۔ اوکے، تو پہلا کاز قریش اور مسلمانوں کی سخت ترین جنگ، دوسرا بنو نذیر جو ہے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان ریزلٹ میں ان کو ایگزائل کر دیا گیا تھا۔ اوکے، مدینہ سے کمپلیٹلی ان کو باہر بھیج دیا تھا، اور پھر کچھ لوگوں نے شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جو ہے خیبر کی طرف۔ تو بنو نذیر یہودی بھی جو ہے سخت ترین غصے میں تھے۔ یہودیوں کے اندر جو ہے ایک خوبی تھی کہ وہ یونائٹڈ رہتے ہیں ہر ہمیشہ، چاہے وہ بنو قریظہ ہو چاہے وہ بنو نذیر ہو، اسی طریقے سے یہودیوں کی تمام تر قبیلے ہو، اگر کسی ایک یہودی قبیلے کے اوپر بھی نقصان ہو رہا ہو تب بھی جو ہے وہ بالکل کرتے۔ تو جب یہ معاملہ بنو نذیر کے ساتھ، تو تمام یہودیوں کو غصہ آ گیا تھا، صرف بنو نذیر کے یہودیوں کو نہیں، بنو قریظہ کے بھی یہودیوں کو، اور پھر تمام تر جو دوسرے یہودیوں کے قبیلے تھے ان سب کو غصہ آ گیا تھا۔ اوکے، یہ ریزلٹ، یہ ایک دوسرا کاز بنا کہ یہودی بھی جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اب تیسرا، غطفان کے لوگ بھی جو ہے وہ بھی انفیریئر ہو چکے تھے۔ اوکے، غطفان وہ بھی کمپلیٹلی ٹوٹ چکے تھے، وہ بھی ایک بدلہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ بھی جو ہے ایک موقع کی تلاش میں تھے۔ تو تینوں جو ہے الگ الگ قومیں تیار ہیں، تینوں الگ الگ قومیں ہیں، یہودی، بدو، اور پھر قریش مکہ۔ اوکے، میکنس، جوس اینڈ بیڈوینس، یہ تینوں الگ الگ قومیں ہیں جو تیار تھے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو پہلا جو آئیڈیا آتا ہے یہ ذہن میں کہ ہم سب کو مل کر ایک کامن گول کے لیے جو ہے ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے۔ مطلب سب کا کامن گول کیا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ان کو جو ہے اس روح ارض کے اوپر سے مٹا دیا جائے، یہ سب کا ایک کامن گول تھا، یہودیوں کا، قریش کا، اور پھر غطفان کے لوگوں کا، تینوں قبیلوں کا جو ہے ایک کامن گول تھا۔ تو اس وجہ سے ہر وقت جو ہے شاطر دماغ والے جو ہے یہودی ہوتے ہیں، تو یہودیوں کے ذہن میں جو ہے پہلا آئیڈیا آیا تھا، تو یہودیوں نے ڈسکشن کی اور پھر ایک ڈیلیگیشن بھیجی قریش کی طرف۔ اگین ڈیلیگیشن جو ہے ایک پراپر کچھ گروپ آف لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جو دوسری گروپ سے جا کر وہ آپ بات کرتے ہیں آپ کے معاملات کے بارے میں۔ اوکے، تو اس ڈیلیگیشن میں کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ان کے نیمز ریمبر کریں: سلام بن ابو حقیق، ہوئے بن اختب، کنانہ بن ربی، ابو حقیق۔ اوکے، یہ 4-5 بندے تھے جن کو ایک پراپر گروپ بنا کر بنو نذیر نے، یہودیوں نے اپنے ریپرزینٹیٹیوز بنا کر جو ہے ان کو قریش کی طرف بھیجا، اور قریش بھی تیار تھے موقع کے لیے۔ تو جیسے ہی جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ اس طریقے سے معاملہ ہے، آپ کا اور ہمارا کامن گول ہے، تو ہم سب لوگ جو یونائٹڈ ہو جاتے ہیں اور پھر مدینے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اوکے، یہاں پر میٹ ہو گئی، لیکن قریش جو ہے ہر ہمیشہ سے وہ چالاک ہی تھے، تو وہ ان کو بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا یہودیوں کے اوپر۔ لیکن جب کی سچویشن اتنی بری ہے، اکنامک ان کی جو کرائسس چل رہی ہے، اور کوئی اور آپشن نہیں ہے، وہ اکیلے اٹیک بھی کریں گے تو ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ اوکے، تو نہ ہی ان کے پاس سولجرز، اور پھر وہ ان کے لیے اسلحہ ہے، ویپنس، نہ ہی ان کے پاس جو ہے کھانے کے لیے فوڈ میٹیریلز۔ تو اس وجہ سے قریش کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، تو انہوں نے جو ان کے ساتھ جو ہے ایک اگریمنٹ کر لیا یہودیوں کے ساتھ۔ اب یہودیوں نے اس کو اور سخت بنانے کی کوشش کی کہ اس آرمی کو جو ہے ہم اور مضبوط بنائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے، اتنے کی کہ ہمارے نمبر کو دیکھ کر ہی مسلمان جو ہے شکست کھا جائے، وہ ہمیں ایسے ہی سبمٹ کر دے، اتنے ہمارے نمبرز ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے یہودیوں کی انٹینشن تھی، ان کی نیت تھی۔ تو اس وجہ سے
ایک اور ڈیلیگیشن جو ہے وہ غطفان کے لوگوں کی طرف جو ہے گئی. وہ اس ڈیلیگیشن کو لے کر جو ہے کنانا بن ربی بن ابو حقیق یہ لے کر جو ہے غطفان کی قبیلے پر پہنچا ہو. غطفان کی قبیلے کا سردار تھا اوینا بن حسن فزاری. اوینا بن حسن فزاری جو ہے وہ میٹ کرتا ہے ابو حقیق کے ساتھ, کنانا بن ربی کے ساتھ, اور جب ان کی میٹ ہوتی ہے تو یہ دونوں بھی جو ہے اگری کر لیتے ہیں. تو اب کتنے لوگ ہو گئے؟ تین الگ الگ قومیں جو ہے اب مل چکی ہیں. قریش بھی مل چکے ہیں, غطفان بھی مل چکے ہیں, اور پھر یہودی بھی جو ہے مل چکے ہیں. تین الگ الگ قومیں جو ہے مل چکی ہیں. اب جو ہے بیٹل کی تیاری چل رہی ہے. یہ سین ون ہے بس, جہاں پر ہم بس قریش کے اور پھر اینیمیز کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں. یہاں پر سین ون جو ہے اینیمیز کا ہوگا, سین ٹو مسلمانوں کا ہوگا. تو سین ون میں بس ہم ایگریمنٹ جو ہے ہو چکا ہے, جہاں پر یہودی, قریش اور پھر غطفان کے لوگ سارے لوگ متفق ہو کر جو ہے اب اگریمنٹ کے لیے تیار ہیں. تو ابو سفیان نے کیا کیا, پھر سے وہی اس کا ایک پروپیگنڈا چلایا اس نے, اور پھر تمام تر اس کے پاس جتنے پوئٹس تھے, جتنے بھی شاعر تھے, ان سب کو جو ہے پھیلا دیا اور نیوز پہنچائی. اور ہر قبیلے سے کہا جو جو اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ سکتا ہو تو سب لوگ ہمیں جوائن کریں. تو سارے قبیلوں نے جو ہے لبیک کہا اس کی آواز کے اوپر, سارے لوگ جو ہے جوائن کر لیا ان سب لوگوں نے. تو ایک بڑی تعداد کی جو ہے آرمی قریش کی تیار ہو چکی تھی. اسی طریقے سے بنو نذیر کی ایک پراپر آرمی تیار ہو چکی تھی, اور کچھ ہیلپ انہوں نے خیبر سے بھی لی, اور پھر کچھ ہیلپ جو ہے انہوں نے ہپوکری جو مدینہ کے اندر تھے ان سے بھی لی انہوں نے. تو یہودیوں کی بھی پراپر تیار ہو چکی تھی. اور غطفان تو وہ آلریڈی ہر ہمیشہ تیار رہتے ہیں, کیونکہ ان کا پروفیشن ہی ہے لوٹ مار کرنا. تو وہ لڑائی اور جنگ کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. تو سب کی آرمی جو ہے تیار ہو چکی ہے. اب جو ہے روانہ ہونے والے تھے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قریش سے مکہ جو تھے وہ نکلتے ہیں مکہ سے, اور پھر پہنچتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پہ. اوکے نیکسٹ سلائیڈ. یا اب جو ہے قریش جو ہے وہ نکلے تھے مکہ سے. مکہ سے نکلتے ہوئے وہ جو ہے پہنچتے ہیں ایک جگہ کے اوپر. اس جگہ کا نام تھا مر الزہران, جو ایک جگہ ہے جروج اور زغابہ کے درمیان کی ایک جگہ ہے وہ مر الزہران, جہاں پر انہوں نے جو ہے اپنی کیمپنگس لگا دی. سارے مکہ کے لوگوں نے اپنی کیمپنگس لگا دی, کیونکہ وہاں پر جو ہے اور دوسرے قبیلے جو تھے ان کو جوائن کرنے والے تھے. اب وہ کون سے قبیلے ہیں؟ پہلا قبیلہ تھا بنو سلیم. اس کا سردار تھا سفیان بن عبد شمس. سفیان بن عبد شمس کی کمان میں جو ہے بنو سلیم کا قبیلے نے قریش کو جوائن کر لیا. دوسرا قبیلہ بنو مرہ. بنو مرہ کا قبیلہ جو ہے حریث بن عوف کی کمان میں جو ہے اس نے بھی جوائن کر لیا قریش کو. تیسرا قبیلہ بنو اسجع. بنو اسجع قبیلہ مسرار بن رخیلہ کی کمان میں جو ہے یہ جوائن کر لیا اس نے بھی قریش کو. یہ بس تین چار قبیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ ساتھ جو ہے مکہ کے آؤٹسکرٹس میں جو بارڈر کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ مکینس رہ رہے تھے, انہوں نے بھی جوائن کر لیا. ان کو کہتے ہیں ہم احابش. احابش کے یہ لوگ تھے جنہوں نے قریش کو جوائن کر لیا, جو بنو تہامہ کو بلانگ کرتے تھے. بنو تہامہ ایک قبیلہ ہے, یہ شاخ تھے ایکچولی بنو کنانہ کی. اس قبیلے کے بھی بندے نے جو ہے قریش کو جوائن کر لیا. تو چار پانچ قبیلوں نے جو ہے قریش کو جوائن کر لیا. اور پھر یہودی اور پھر غطفان. اوکے, تو ان تمام تر آرمی کو جوائن ہونے کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جو ہے کنفیڈریٹس ہیں. یہ سب لوگ جوائن کر کے ڈسٹرائے کرنے کے لیے جو ہے مسلمان آ رہے ہیں. تو ان کی تعداد تھی 10,000. 10,000 جو ہے جنگجو اسلحے کے ساتھ تیار تھے مسلمانوں کا سامنا کرنے کے لیے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی 3,000. وہ کس طریقے سے ہم آگے جو ہے مسلمانوں کی سین میں دیکھیں گے. تو 10,000 کی جو ہے آرمی تیار ہو کر جو ہے مکہ سے نکلی, اور پھر وہ پہنچ رہی تھی یہاں پر مدینے کی طرف. نیکسٹ سلائیڈ. اوکے, آبویسلی جس طریقے سے ہمیں اب تک پتا چل رہا ہے کہ پروفیٹ اسلام کو تمام معاملات کی خبر جو ہے پریورلی پہنچ جاتی تھی, تو اسی طریقے سے اس دفعہ بھی پیورلی جو ہے خبر پہنچ گئی کہ ایک بہت ہی سخت کاوش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, جس پہ یہودی اور پھر قریش اور پھر غطفان سارے ہی لوگوں نے اتفاق کر کے جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے.
تو پروفیٹ اسلام آبویسلی تو شورا بلاتے ہیں، جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے تو شورا بلاتے ہیں، کاؤنسل سیٹ کر کی جاتی ہے، تو معاملہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، سچویشن بہت ہی زیادہ انٹینس ہے، تین الگ الگ قوموں نے جو ہے اتفاق کر کے مسلمانوں کے اوپر یا پھر مدینے کے اوپر حملے کرنے کی انہوں نے پلاننگ کر لی ہے۔ تو جب یہ پتا چلتا ہے صحابہ اکرام کو، تو obviously دو خطرناک بیٹل ہونے کے بعد اب وہ ان کے ایمان میں پختہ ہو چکے تھے، اب وہ کسی بھی طریقے کی پریشانی کو جھیلنے کے لیے تیار تھے۔ اس دفعہ وہ بالکل بھی گھبرائے نہیں تھے، بلکہ وہ اس دفعہ جو ہے اسمارٹلی ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ہم کیسا ایسا کیا کریں جس سے کہ ہم جو ہے انیمی کو پریونٹ کریں کہ وہ مدینے کے اوپر اٹیک نہ کر سکے۔ تو یہ جو ہے وہ اسمارٹلی تھنک کر رہے تھے۔ اسی درمیان سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے یہ عراق سے پہنچے تھے، تو ان کا جو ہے ہم نے واقعات پریویسلی بتایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اگین ہم جو ہے یہاں پر اس کو نریٹ نہیں کریں گے، بلکہ سلمان فارسی اتنا بتا دوں کہ وہ پہنچے تھے فارس سے، اوکے، یہ فارسی تھے تو یہ فارس سے پہنچے تھے، پرشین تھے۔ شروعات میں یہ آگ کو پوجا کرتے تھے، لیکن تدبر اور تفکر کے ساتھ جو ہے حق کو انہوں نے پہچان لیا، اور پھر پروفیٹ علیہ السلام کے پاس مدینے میں آ کر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس میں نے ایک خوبصورت بات بتائی تھی آپ کو کہ اگر سے بس آپ سلمان فارسی کی لائف کو بس نوٹ کریں تو ایسے لگے گا کہ ان کی حق کی تلاش میں پروفیٹ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مدینے اس لیے بھیجا تھا کیونکہ وہاں پر سلمان فارسی پہنچنے والے تھے۔ سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ حق کی تلاش میں جب بندہ نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو ہے انبیاء اکرام کو اس کی تلاش ختم کرنے کے لیے اس کی طرف بھیجتے ہیں، اگر اس اینگل سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہاں پر بس یہ جان لیں کہ سلمان فارسی فارس سے پہنچے ہوئے تھے، اور ان کو جو ہے فارس کی جنگوں کی پوری اچھی طریقے سے انفارمیشن تھی، نالج تھی ان کو، کیونکہ ایک بڑے خاندان کو بلونگ کرتے تھے وہ، تو کچھ پولیٹیکل معاملات اور ملٹری معاملات پتا تھے، اور ہمیں پتا ہے پریویس جو ہسٹری ہے اس کے اندر فارس کی اور روم کی جو ہے سخت ترین جنگیں چل رہی ہیں۔ بس پریویس ہسٹری میں نہیں، جب پروفیٹ علیہ السلام کا ایرا عرب میں چل رہا تھا تو اسی کنٹمپریری ٹائم میں، مطلب پروفیٹ علیہ السلام کے کنٹمپریری ٹائم میں جو ہے روم کی اور فارس کی جنگیں بھی چل رہی تھی۔ تو اس کے ریلیٹڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، تو اس کے اندر وہی معاملات بیان ہوئے ہیں کہ روم جو ہے رومیوں کو شکست حاصل ہوئی ہے، لیکن 3 سے 9 سال کے اندر جو ہے ان کو واپس سے ایک فتح حاصل ہوگی۔ تو یہ جو ہے قرآن کی آتھینٹسٹی کے بارے میں جو ہے ہم یہ ایویڈنس دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہوا کہ روم نے جو ہے پھر سے پرشین کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ تو یہ وہ الگ معاملہ ہے جس کے اندر جو ہے پورے پرشینس اور پھر روم کی جنگیں چل رہی تھی، تو ان تمام تر جنگوں کی انفارمیشن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ تو جب سارے لوگوں نے اپنے اپنا مشورہ دیا کہ جنگ کس طریقے سے ہونی چاہیے، کھلے میدان میں یا پھر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے، تو کھلے میدان میں تو لاس بڑا ہوگا جو انہوں نے عہد میں دیکھ لیا۔ اس دفعہ سوچا کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے دفاعی جنگ لڑی جائے جس کے اندر مدینہ ایک فورٹ کی طرح ایکٹ کرے گا، لیکن یہ بھی کافی نہ ہوگا کیونکہ اینیمی کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے انفلٹریٹ کر کے اندر گھس کر جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بس یہی نہیں، ان کی پراپرٹی، ان کے بچوں اور پھر ان کے خواتین کو بھی لاس ہوگا۔ تو تمام تر بہت سارے کانسیکوینسز تھے جو فیس کرنے پڑتے مسلمانوں کو، اگر سے بس انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوتا کہ وہ دفاعی جنگ لڑیں گے۔ لیکن سلمان فارسی کا جو کنسلٹیشن تھا، جو ان کا ایک مشورہ تھا، وہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ٹرمپ کارڈ تھا۔ اس نے ٹیبل آسان مسلمانوں کو، اور پھر حملہ کرنے والے تھے ان کے اوپر، اپنی تعداد کے اوپر بہت فخر تھا ان کو۔ جیسے ہی سلمان فارسی یہ اپنا مشورہ دیتے ہیں کہ جب پرشیا کے اوپر حملہ ہوا کرتا تھا تو پرشین جو ہے اپنے بارڈر کے علاقوں کے اوپر جو ہے خندق کھود دیا کرتے تھے، وہ خندق کھود کر وہاں پر جو ہے وہ اپنے تیر اور کمان کے ساتھ تیار ہوتے تھے، اور پھر میں جو سپیئرز ہوتے ہیں، مطلب جو میزے ہوتے ہیں، ان کو خندق کے سامنے جو ہے وہ پلیس کر دیتے تھے۔ اگر سے کوئی ہارس جو ہے انٹر کرنا چاہے تو وہ سپیئر کے تھرو حملہ کرتے تھے، اگر سے کوئی آرمی کا ایک کنٹینجنٹ انٹر کرنا چاہے تو وہ اپنے تیر اور کمان سے جو ہے فائر کر کے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو روکا کرتے تھے۔
تو یہ جو ہے ان की टैक्टिक्स थी डिफेंड करने के लिए। तो सलमान फारदी रजी अल्लाह अन्हु जो है उन्होंने ये कहा कि हमें भी जो है मदीना के अतराफ में इस तरीके से खंदक खोदनी चाहिए, ताकि जो है अगर से आर्मी जो है वो बॉर्डर की तरफ से इंटर होने की कोशिश करे तो वो जो है फेल हो जाए, वो इंटर ना कर सके। इस तरीके से जो है हमें हम उनको जो है डिफेंड कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके उनकी तादाद को कम करके उनको हम जो है शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि वो सारे लोगों को एक साथ कन्फ्रंट करना, एक साथ जो है उनके साथ जंग करना, ये बहुत ही ज्यादा लॉस का मामला था मुसलमानों के लिए। तो इनको डिवाइड करके थोड़े थोड़े कंटीजेंट्स में इनको खत्म करेंगे तो आसानी से इनके ऊपर जो है हम फतह हासिल कर सकेंगे। इसका एक आइडिया देने के लिए मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। और फिर आप स्लाइड्स चेंज करते जाए, मैं जहां पर कहूंगा तो वहां पर रोके आप। ओके, यहीं पर रोके आप। तो आप लोग जो है अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके इस मैप के ऊपर फोकस करें। ओके, तो जब आप इस मैप के ऊपर फोकस करते हैं तो क्लियर आपको एक आइडिया होगा देखिए किस तरीके से मुसलमानों ने एक बैटल स्ट्रेटेजी अपनी उन्होंने तैयार की थी। ओके, देखिए यहाँ पर जो ब्लू मार्क है, जो ब्लू मस्जिद अल नबवी, ये सेंटर में है, ये मुसलमानों का सेंटर है। ओके, तो जो साउथ ईस्ट का इलाका जो है, येलो मार्क्स, येलो डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये बनु कुरेजा है। ओके, ये बनु कुरेजा है। और फिर जो येलो छोटे छोटे कैंप्स नजर आ रहे हैं आपको ब्लू कैंप के सामने, मतलब मस्जिद नबवी के सामने, ये मुसलमानों का हेडक्वार्टर्स है। ओके, तो मुसलमान यहाँ से जो है तमाम तरह अपने मामला को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके सामने जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये खंदक है जो मुसलमानों ने खोदी थी। ओके, और जो ब्लैक एरोस नजर आ रहे हैं, ये आर्मी है जो अटैक करने की कोशिश कर रही है। अब कितना खूबसूरती से ये प्लेसमेंट हुई, कितनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, ये समझने के लिए आपको ज्योग्राफी समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है देखिए, बनु कुरैजा का अग्रीमेंट हो चुका है मुसलमानों के साथ। तो मुसलमानों को कोई भी जो है उनकी तरफ से जो है हमले का डाउट नहीं है कि बनु कुरैजा पीछे से हमला कर देगी। और जो ये पीछे का जो इलाका, खाली वाला इलाका है, ये कुबा की मस्जिद का इलाका है। और फिर यहाँ पर जो है सख्त तरीन जो है ऐसे कहें कि आप वहां पर कांटेदार झाड़ है, वहां पर जहाँ कांटेदार पेड़, जहां से आप गुजर नहीं पाएंगे। अगर आप गुजर नहीं पाएंगे तो आर्मी पास करना इसके पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो यहाँ पर एक पीछे से मुसलमानों के लिए एक प्रॉपर सेफ्टी मिल चुकी है। अब राइट साइड पर देखिए आप, यहाँ पर जो है एक ऐसा ऐसा पहाड़ है जहाँ पर लावा भरा हुआ है। तो यहाँ से भी आर्मी जो है नहीं घुस सकती, और ना ही लेफ्ट साइड से, दोनों दोनों जगह से जो है एक पहाड़ है, पीछे से जो है फॉरेस्ट है। सामने बस एक ही जगह थी जहां से आर्मी जो है वो इंटर कर सकती थी। वहां पर जो है मुसलमानों ने खंदक खोद के जो है आर्मी को प्रिवेंट कर दिया कि वो मदीने के अंदर जो है वो इंटर हो सके। तो ये प्रॉपर ज्योग्राफी है। हम लेटर ऑन और इसको तफसीलात में डिस्कस करेंगे जब हम बैटल स्टोरीज के अंदर आएंगे। ओके, बस बैटल स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने जो है आपको ज्योग्राफी एक्सप्लेन कर दी, ताकि आप जो है बार बार उसको इमेजिन करते रहें, जैसे जैसे हम जो है आपको इंसिडेंट जो है बताते जाएंगे। ओके, आप अगेन उसी स्लाइड के ऊपर जाए। यस, यही पर स्टॉप करें। तो यहाँ तक जो हमने मुसलमानों की स्ट्रेटेजी जो है देख ली थी। अब नेक्स्ट जो टास्क था वो खंदक खोदने का था। कि अब जो है हमने स्ट्रेटेजी तो बना ली है कि अब खंदक खोदनी है। तो इट्स नॉट ए इजी टास्क, बिल्कुल भी आसान काम नहीं था ये। आपके पास है 20 से 25 दिन। ओके, और आपको खंदक खोदनी है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। इतनी बड़ी एक लेंथ है जो आपको खंदक खोदनी है, और इसकी डेप्थ जो है वो 10 फुट है। 10 फीट डीप जो है आपको अब इस ये खंदक खोदनी है आपको। और बिल्कुल भी जो है ये आसान काम नहीं था। तो मुसलमानों ने जो है ये काम शुरू किया, खंदक खोदना शुरू किया, और प्रॉफिट इस्लाम ने प्रॉपरली जो है सबको वर्क जो है असाइन कर दिए गए थे कि कौन जो है कौन सा वाला मामला जो है वो डील करेंगे। तो पहला जो मामला था जो डिवाइड किया गया था वो नेक्स्ट स्लाइड अपडेट।
ओके, तो हार्ड वर्किंग जो थी मुसलमानों की, तो इन दो ग्रुपों को डिवाइड कर दिया गया था। एक थे मुहाजिर और फिर दूसरे थे अंसार। मुहाजिर जो है वो शेखैन माउंटेन से। और फिर पूरी तरीके से तैयार थे एनिमी को डील करने के लिए। कुछ मुहर्रिकीन का, हिस्टोरियंस का ये ख्याल है कि मुसलमानों ने 20 दिन के अंदर, 20 डेज के अंदर उन्होंने जो है कंप्लीट कर लिया था टास्क। और कुछ का ये कहना है कि वो उन्होंने 15 दिनों में जो है उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। और फिर कुछ वीक ओपिनियंस भी है कि 6 दिनों में। बहरहाल जो मोस्ट ऑथेंटिक ये है कि 20 डेज में जो है मुसलमानों ने ये कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उस दफा जो है मुसलमानों की भी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ी सी वीक थी। तो खाने के लिए और फिर फूड मटेरियल जो है वो बहुत ही कम था। ओके, क्योंकि मदीना में जो मार्केट में तिजारत करते थे वो कुछ लेवल के ऊपर ओके थे, लेकिन सारे ही लोग जो तिजारत करने वाले नहीं थे। पूरे मुहाजिरीन थे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को मक्के के अंदर छोड़कर मदीना में पहुंचे हैं वो। और फिर कुछ लोग जो है दूसरे दूसरे कबीले से पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा टफ था मामला उनका भी, फूड मटेरियल जो है आसानी से फराहम नहीं थे। तो उनका जो खाना था उस दरमियान जो है वो बार्ली और फिर बटर, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन था जिसको वो खाया करते थे इस दिनों। पूरी तरीके से टेस्टलेस हुआ करता था, लेकिन हंगर की वजह से, भूख की वजह से जो है मुसलमानों को वो खाना पड़ा। ये सख्त तरीन जो है मामला जो है उन्होंने झेले थे। और इस दरमियान जो है मुसलमान एक जबरदस्त कपलेट पढ़ रहे थे, खंदक खोद रहे थे और फिर कपलेट पढ़ रहे थे। कितनी ही खूबसूरत ये कपलेट है जो मुसलमान सहाबा इकराम पढ़ रहे थे, और प्रॉफेट अलैहिस्सलाम जो है साथ साथ इनको रिप्लाई कर रहे थे। इस कपलेट को जो है मैं आप सबके सामने पढ़कर सुनाता हूँ कि जो खंदक जब खोदी जा रही थी तो उस वक्त जो है ये कपलेट्स पढ़े जा रहे थे। अल्लाहुम्मा लौला अंता महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना फअंज़िल सकीनतन अलैना वसब्बित अक़दामना इन लक़ैना इन्नल अअदा क़द बग़ौ अलैना इज़ा अरदू फ़ितनतन अवैना। ये जो है कपलेट्स साहबा कराम पढ़ रहे थे। इसका मतलब था कि ए अल्लाह, अगर से तू हमें हिदायत ना देता तो हमें जो है कभी भी हिदायत नहीं मिलती। ना ही हम सदका करते, ना ही हम नमाज पढ़ते, और हम ना ही हमारे दिलों के ऊपर जो है सकीना जो है हम हमें हासिल होती, और ना ही हमारे कदम जो है वो कायम रहते इस हक के ऊपर। और जो है तमाम तर कबीले जो है मिलकर हम उन्होंने बगावत कर दी है, और फिर हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं चाहा। हमने बैटल को जो है प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश की है। तो प्रॉफेट इस्लाम को जो है बहुत ही खूबसूरत कपलेट्स लगे, बहुत ही खूबसूरत पोएट्री लगी है। तो प्रॉफेट इस्लाम ने भी जो है रिप्लाई करते हुए कहा, अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा व बारिक फिल अंसारी वल मुहाजिरा। सो ब्यूटीफुल एक टोन के साथ जो प्रॉफेट इस्लाम ये रिप्लाई कर रहे थे, एक जबरदस्त टोन के साथ। एंड इट सिंपली मीन्स कि जो अल्लाह सुब्हान तआला के पास है, जो आखिरत का अजर है, वो सबसे बेहतर है मुहाजिरीन और अंसार के लिए। अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा व बारिक फिल अंसारी वल मुहाजिरा। Such a beautiful reply to their effort, Prophet
اور یہ جو ہے ان کو ایک جوش سے بھر چکے تھے مسلمان، اور تیار سے پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ خندق جو ہے وہ کھود رہے تھے، اور زبردست جو ہے یہاں پر معاملات ہو رہے تھے۔ اگین ہم اس انسیڈنٹ پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے مدد اب جو ہے آتی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ اوکے، تو اس درمیان جب سخت ترین بھوک سے مسلمان جو ہے وہ دو چار تھے، اور پھر کوئی کھانے کے لیے ان کے پاس معاملہ نہیں تھا، اور تمام تر صحابہ اکرام نے جو ہے اپنے پیٹ کے اوپر جو انہوں نے پتھر باندھ لیا تھا، اتنی سخت ترین معاملات ہو چکے تھے، فوڈ مٹیریل بالکل بھی اویلیبل نہیں تھا۔ تمام صحابہ اکرام جو ہے وہ اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کر جو ہے وہ خندق کھود رہے تھے، کیونکہ معاملہ جان کا ہے، اگر سے انہوں نے خندق کھودنا کمپلیٹ نہیں کیا تو دشمن آ جائیں گے اور پھر حملہ کر دیں گے، تو مدینہ ہی ختم۔ تو معاملہ جو ہے وہاں پر بھی جان کا تھا۔ کچھ صحابہ اکرام جو ہے اس کو سہ نہیں پائے، وہ تو پروفیٹ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ والا معاملہ ایسے چل رہا ہے کہ ہم نے ہمارے پیٹ کے اوپر جو ہے پتھر باندھے ہیں، اور پھر ہم جو ہے خندق کھود رہے ہیں۔ تو پروفیٹ علیہ السلام نے جو ہے اپنی ٹربن کو، اپنا جو اعزام مبارک تھا اس کو اوپر کیا انہوں نے، اور پھر بتایا صحابہ اکرام کو کہ میں نے بھی جو ہے پتھر باندھا ہے۔ پروفیٹ علیہ السلام نے دو پتھر باندھے تھے۔ اتنی سخت ترین جو ہے معاملات جو وہاں پر چل رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے بالکل بھی کھانا میسر نہیں تھا۔ یہاں پر خوبصورت بات یہ ہے کہ پروفیٹ علیہ السلام جو ہے ایک لیڈر تھے جنہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا تھا۔ اوکے، وہ ایگزامپل کیا تھا کہ خندق بس کھودنے کا آرڈر نہیں دیا تھا، بلکہ خود بھی جو ہے وہاں پر وہ کام کر رہے تھے، اتنا کہ روایت میں یہ آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پروفیٹ علیہ السلام اوپر سے نیچے تک لے کر جو ہے وہ ڈرٹ میں پوری طریقے سے بھیگ چکے تھے، مطلب مٹی جو ہے ان کے کپڑوں کے اوپر بھر چکی تھی، اور ہاتھ پیر سارے ان کے جو ہے مٹی سے بھر چکے تھے، اور انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر جو انہوں نے پتھر باندھ لیا تھا۔ اس طریقے سے وہ خندق کھود رہے تھے پوری محنت کے ساتھ، اور جہاں جہاں پر مشکلات ہوتی صحابہ کرام کو، مطلب ایک سخت ترین پتھر آ جاتا جس کو وہ توڑ نہیں پاتے، تو اس دفعہ جو پروفیٹ اسلام کو بلاتے اور وہ اپنے شاول کے ساتھ، جو ان کا ایکس تھا، اس کے ساتھ مارتے اور جو ہے پتھر ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ ایک انسیڈنٹ ہے، ہم لیٹر آن پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے پروفیٹ اسلام ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے تھے، خود کام کر کے دکھا رہے تھے تاکہ صحابہ اکرام کو ایک ایگزامپل ملے کہ کس طریقے سے انہوں نے بھی کام کرنا ہے، ایگزامپل سیٹ کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a leader who has been loved by his companions, not a leader who has been, just, was followed because of his dictatorship or because of his cruel nature۔ یہ محبت تھی۔ اگین جو اسلام کے اندر جو محبت کا درس ہے وہ ایک اعلیٰ مقام کے اوپر ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ اکرام اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، جس وجہ سے یہ معاملات جو ہے ایسے ایسے چل رہے تھے، اتنی انٹینس سچویشن میں بھی۔ اوکے، تو اس درمیان جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو بہت ہی مشہور صحابی ہیں اور پھر حدیث کے نریٹر ہیں، ان کو جو ہے سچویشن بالکل بھی دیکھی نہیں جاتی کہ صحابہ اکرام بھی سخت ترین بھوک سے دوچار ہیں، اور پھر پروفیٹ علیہ السلام بھی جو ہے سخت ترین بھوک سے دوچار ہیں، اور انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر دو پتھر باندھے ہوئے، بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ سچویشن ان کو۔ تو وہ پہنچتے ہیں اپنے گھر اور اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ ایسے معاملہ ہے، کچھ تم تیار کرو۔ تو وہ ایک بکری کو لیتے ہیں اور پھر اس کو ذبح کرتے ہیں، بکری کو ذبح کرتے ہوئے جو ہے ایک تیار کرتے ہیں ڈش، اور جابر جو ہے پہنچتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آج رات جو ہے ہمارے گھر آپ کے لیے دعوت ہے۔ تو دعوت کے لیے پروفیٹ اسلام پہنچ جاتے ہیں، بس اکیلے نہیں پہنچتے، سب کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ حضرت جابر کے گھر میں آج دعوت ہے، تو سارے لوگ پہنچے وہاں پر، سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تعداد کتنی ہے ان کی؟ 1000 بندوں کی۔ حضرت جابر نے 4-5 بندوں کو بس دعوت دی تھی۔ تو حضرت جابر اور ان کی وائف جو ہے ایمبیرسنگ سچویشن میں تھے، وہ ان کے ایک ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ اتنے لوگوں کے لیے اتنا کھانا کیسے بس آئے گا، تو یہ سوچ رہے تھے۔ تو اس سے پہلے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے دعوت سے پہلے جو ہے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اس کھانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے برکت جو ہے ڈالے۔ آگے اب دیکھتے ہیں کہ برکت کا اصل یہ مطلب ہوتا کیا ہے۔ برکت یہ اصل میں ایسا کانسیپٹ ہے جو ڈیوائن ہے، اوکے، ڈیوائن کانسیپٹ ہے۔
You can't simply understand in on the basis of logic. लॉजिक के ऊपर आप इसको समझ नहीं सकते. तो जब अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की प्रॉफिट इस्लाम ने कि इस खाने के अंदर बरकत दे, तो ये खाना जो है वो उतना ही था, लेकिन इसके अंदर जो अबेंडेंस ऑफ अवेलेबिलिटी थी वो बहुत ही ज्यादा थी. अवेलेबिलिटी में जो है अबेंडेंस हो चुकी थी, इतना कि तमाम हजार बंदों ने जो है खाना कंप्लीट कर लिया, कि उन्होंने पेट भर कर खाना खाया. और फिर हजरत जाबिर और उनकी वाइफ के लिए भी खाना बच गया, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने नेबर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया. ये जो है असल में बरकत की बरकत की मतलब असल डेफिनेशन है कि इस तरीके से प्लेसमेंट होती है इसकी, कि जो आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसका ऑप्टिमल यूज होगा. ये डिवाइन जो है एक कॉन्सेप्ट है. उसके बाद लेटर ऑन जो है जब इन्होंने सबको नेबर को सबको जो है गिफ्ट भी कर दिया खाना, तो प्रॉफिट इस्लाम ने जो है हजरत जाबिर और उनकी वाइफ के लिए जो है सप्लिकेट किया, मतलब दुआ की उनके लिए भी, कि अल्लाह सुब्हान तआला जो इनको ब्लेस करे, कि इतनी टफ सिचुएशन में मुसलमानों के लिए जो है इन्होंने एक बड़ा जो है काम अंजाम दिया था. तो इस इंसिडेंट को भी जो है हम वन ऑफ द मिराकल्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, क्योंकि भाई बी इज़्निल्लाह था ये, कि अल्लाह ताला की परमिशन से ये एक मिराकल था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हम प्रीवियसली हिजरत के दौर वक्त भी देख चुके हैं. जब प्रॉफिट इस्लाम ने दुआ की थी तो दूध का जो मामला था और भी पानी का जो मामला था वो भी जो है हम पढ़ चुके हैं. वो भी तमाम तर जो है प्रॉफिट इस्लाम के मिराकल्स में आते हैं, मौजुआ क्या कहते हैं उसे, मौजूदात में जो है वो शामिल होते हैं. तो वन ऑफ दी जो है ये भी एक मिराकल है जो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है. ये एक इंसिडेंट था. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है इन इंसिडेंट्स को कंटिन्यू करते हुए इस बैटल को जो है हम कवर करेंगे इंशाल्लाह. बारकल्लाह फीकुम. इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन है तो हम इंशाल्लाह अब लेंगे.